रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, जैसे कि पहले ही बता दिया गया है मेरी तबीयत के बारे में, बस उसमें मैं इजाफा ये करूं कि पिछले 1.5 साल में आज कुछ सबसे ज़्यादा ही ख़राब हुई है। और अभी जो बात मैंने आपसे करनी है उससे पहले मैं तमहीदन 2 फ़िक्री बातें भी करना चाहता हूं, और वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हम ये जमात क्यों बना रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा नस्बुलैन क्या है, हमारी बुनियादी कुव्वत मुहर्रिका क्या है जिसके लिए कि हम ये जमात बना रहे हैं। ये जब तक 2 बातें हमारे सामने ना हों तो ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, पहली बात ये है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस इम्तिहान के लिए एक तरफ अल्लाह ताला ने कुछ हमें जिम्मेदारियां दी हैं, फ़राइज़ दीनी का जामे तसव्वुर दिया है, और इसके मुकाबिल कुछ टेम्पटेशंस हैं दुनिया की, कुछ यहाँ के लालच हैं, कुछ यहाँ की रग़बतें हैं, कुछ यहाँ की ज़ेब ज़ीनतें हैं कि जो अपनी तरफ खींचती हैं, और यही इम्तिहान है। इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। एक तरफ ज़ीनत दुनिया है और उसके मुकाबिल दूसरी तरफ जिम्मेदारियां हैं। कौन सी जिम्मेदारियां? दीनी जिम्मेदारियां। कौन सी जिम्मेदारियां? जो अल्लाह रसूल की तरफ से आयद होती है वो जिम्मेदारियां। उन जिम्मेदारियों को इस जीनत के मुकाबिल, इससे लड़कर, झगड़कर, छोड़कर, सब्र करके उन जिम्मेदारियों को अदा करना है, तब आखिरत में कामयाबी मिलनी है, इसके बगैर नहीं मिलनी। ये तो हो गया जी पहली बुनियाद। इस पर मैंने थोड़ी सी बात बाद में फिर करनी है, लेकिन अब आए इससे आगे दूसरी बात की तरफ। कुछ जिम्मेदारियां वो हैं कि जो मालूम है, जो ही कोई शख्स इस तरफ आएगा कि मैंने इस इम्तिहान में कामयाब होना है, तो उसे मालूम है कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने रोज़ा रखना है, मैंने सच बोलना है, मैंने झूठ से बचना है। ये तकरीबन वही चीज़ें हैं कि जो हमारे, जिसे हम मजहबी सतह कहते हैं, वो सारी की सारी आलमोस्ट मालूम है। उससे अगली बात जो बिल उमूम उम्मत को नहीं मालूम, और बल्कि उम्मत के खवास को भी नहीं मालूम, बड़े बड़ों को नहीं उसकी तरफ तवज्जो होती, वो है जो असल में हमने समझी है। और वो बात है कि ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके नबूवत खत्म हो गई। इंसानों की रहनुमाई के लिए जो नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया था, जो रहमत थी, वो रहमत तो नहीं खत्म हुई। अलबत्ता ये कि उस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो रहमत कैसे बाकी रही? रहमत को बाकी रखने के लिए नंबर 1 जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे महफूज कर दिया गया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरी बात यह कि उसके लिए अल्लाह ने एक उम्मत खड़ी कर दी। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है। इससे पहले वो चुनता था किसी फर्द को, उस फर्द को वो नबी बनाता था, वो मामूर होता था उसकी तरफ से, क्योंकि उसने उसे चुना है। उसे वो प्रोटेक्शन देता था, उसका फरमाया हुए पे अमल करना पड़ता था, और उसके पास वो अपना पैगाम भेजता था, इसलिए वो मुता होता था, उसकी इताअत की जाती थी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अब नबी तो नहीं आएगा कोई फर्द, उसकी जगह एक पूरा इदारा अल्लाह ताला ने बना दिया जिसका नाम उम्मत है। उम्मत कहते ही हम मकसद लोगों के ग्रोह को हैं। ये नस्ल की बुनियाद पर उम्मत नहीं बनती, ये किसी रंग की बुनियाद पर उम्मत नहीं बनती, जबान की बुनियाद पर उम्मत नहीं बनती। उम्मत बनती है मकसद की बुनियाद पर। वो मकसद क्या है? वो मकसद है लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाएं। व तकूनु शुहदा अलन्नास, जैसे वो तुम पर गवाह बन जाएं, जैसे कि पहले नबी अपनी अपनी कौमों पर गवाह बनते रहे, ऐसे तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने गवाह बनना है सारी नौ इंसानी के ऊपर। व तकूनु शुहदा अलन्नास, यही मजमून है जो सूरह बकरा में है। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तो ये जहन में ताजा हो और ताजा रहे कि हम जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं, इसके पीछे जज्बा मुहर्रिका ये है, नंबर 1,
جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس امتحان میں آخرت میں تاکہ کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں. اور نمبر 2 یہ کہ وہ سرخروئی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے جو اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں. اور ان فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے جس امت کا ہم حصہ ہیں، اس امت پر جو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ پوری نوع انسانی پر تم نے حجت قائم کرنی ہے. اور یہ اس کو ذرا اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہو، ابھی میں تفصیل تو میں نہیں جا سکتا، یہی ایک ہفتہ پہلے جو ہے یہاں پہ میرا پروگرام ہوا ہے جمعے والے روز شام کو، تو اس پہ میں نے ذرا تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. اس کی ویڈیو موجود ہوگی، وہ آپ گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ اس طرف توجہ دلا دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں جو جماعت اسلامی بنائی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کی جو بنیاد بنی، ان کا جو کتابچہ ہے شہادت حق، وہ بنا ہے، اس میں یہی مضمون آیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی چیز کو لے کے آگے چلے ہیں. بس اس میں ایک اضافہ یہ کر لیجئے، جو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ اتمام حجت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ادارہ قائم کر کے دنیا کو نہ دکھائیں جو ادارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. اور وہ ادارہ قائم کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا اللہ حل بلغت ہو، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ. جیسے ہم تقریر کر کے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، تو اگر یہی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وا صباحا کہنے کے بعد اسی دن کہہ دیتے وما علینا الا البلاغ. نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تو پہنچا دیا، نہ چھٹی. تو معلوم ہوا کہ صرف زبان سے پہنچانے کا مطلب نہیں ہے، معنی نہیں ہے، اس کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسے کر کے بھی دکھانا ہے. اور کر کے صرف اپنے عمل سے کر کے نہیں دکھانا، ویسے معاشرہ اور ویسا ایک نظام بنا کر دکھانا ہے. لہذا جب وہ نظام بن گیا، یعنی خلافت راشدہ کی بنیاد رکھ دی گئی، تو اب وہ مرحلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا. اب وہ حجت قائم ہوئی ہے. ہم بھی دنیا کو 10 دفعہ پہنچائیں، 1,00,000 دفعہ پہنچائیں، قرآن مجید کے ترجمے کریں، 1000 زبان میں کریں، پہنچانے کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نظام قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک اجتماعیت درکار ہے، بنیان مرصوص درکار ہے، اس کے لیے ایک طاقت درکار ہے، قوت درکار ہے. اور یہ ظاہر افراد کے مجموعے سے وجود میں آئے گی، تنہا کسی آدمی میں یہ طاقت نہیں پیدا ہو سکتی. لہذا جب ہم جماعت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل جذبہ، اصل قوت محرکہ، اصل موٹیویٹنگ فورس وہ یہ ہونی چاہیے، یہ فرائض ہونے چاہیے، یہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اب اسی معاملے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ ایک کوئی عہد ہے جس میں بن جاتی ہے کوئی بھی قوم جو بھی اس رخ پہ چلتی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اور میثاق اور یہ کہ عقد، عقود، یہ جو سارے تصورات ہیں یہ در حقیقت انہی کانٹریکٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بندے کا ہو جاتا ہے جب وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اچھا، اب جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو محض معاہدے کے نتیجے میں تو اللہ کے ہاں سے جو ہے وہ آپ کو کامیابی کا پروانہ نہیں مل جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر آزمائش ہے. امتحان کا ایک پہلو وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، زندگی امتحان کے لیے ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ امتحان پھر آزمائش کی صورت میں آتا ہے، وہ امتحان اس دنیا میں آتا ہے اور اچھے برے حالات کے نتیجے میں آتا ہے. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی دکھی کبھی سکھی، اور کبھی حالات سازگار اور کبھی حالات ناسازگار، ناموافق، کبھی منشت کبھی مکرہ، اور کبھی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ پانچوں گھی میں، اور کبھی یہ کہ پیٹ پہ 2 پتھر. یہی آزمائش کی یہی 2 صورتیں ہیں. اور اس میں ایک اضافہ کر لیجئے، ایک صورت یہ بھی ہے جسے قرآن مجید نے ثمرات سے بیان کیا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ساری محنتیں بھی گویا لگے کہ عقارت چلی گئی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، سب ڈوب گیا ہے. تو اگر دنیا کی کامیابی پیش نظر تھی تو جب ایسا ہوگا تو ہمت جواب دے دے گی، مایوسی آ جائے گی، بندہ کمر ٹوٹ جائے گی، اس کی بیٹھا رہ جائے گا، کام نہیں کر سکے گا کہ ساری محنت عقارت چلی گئی، وہ ڈوب گئی. اب اس کے اندر ہمت کیسے پیدا ہوگی کہ وہ کام کرے؟ تو اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا تو آزمائش میں پورا اترے گا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے کیا، جس رجسٹر کے لیے میں نے کام کیا تھا وہاں سے کچھ نہیں کٹا، وہ سارے کا سارا وہاں پہ رقم ہے، وہاں پہ درج ہے،
مجھے میرا اجر مل جانا ہے، تو امتحان اور آزمائش میں یہ بھی چیز آئے گی۔ اب یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ سارے مقامات آ جانے چاہیے جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اسی طرح کہ وہ جو سورہ عنکبوت کے شروع میں آیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ تو آزمائش اس انداز میں بھی آئے گی، اچھے برے حالات آئیں گے اور موافق اور ناموافق جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی، اور یہ کہ جان پر بن آئے گی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کی کیفیت پیدا ہوگی، وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومَ جانیں آ کے گویا دل آ کے گلے میں دھڑکنا شروع ہو جائیں گے، ایسی خوفناک کیفیات پیدا ہوں گی۔ اس سب پہ جو صبر کرے وہ بشر صابرین، اس کو خوشخبری ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے۔ اب یہ جو خاص طور پہ میں نے ایک مقام سے آیات حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ اس میں اس پورا جو بھی ہمارے ساتھ بیتی ہے نا اس کو سامنے رکھ لیں۔ مطلب یہ پڑھتے ہوئے میرا اپنا ایک احساس ہے، اپنا ایک تاثر ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذمہ داری بیان کی ہے، اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بہت بااصول ہونا چاہیے، بہت سیدھا ہونا چاہیے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کسی اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں تو کیفیت وہ ہونی چاہیے نا، ان اقول بالحق اینما کنت، میں حق بات کہوں گا جہاں کہیں بھی ہوں گا، پرواہ نہیں کروں گا، لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر یہ ہے نا تب جا کے بات یعنی اس سطح پہ جو مطلوب ہے وہاں تک پہنچے گی۔ لیکن جب ہمیں نظر آ رہا ہو کہ کسی اجتماعیت کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کمیاں آ رہی ہیں، اس میں نظر بھی آ رہا ہو اور پھر بھی کمپرومائز کر رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ ہماری حکمت عملی ہے، لیکن یہ کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہو سکتی ہے نا، اور اللہ کی جب ناراضگی ہوگی تو وہ کسی نہ کسی دکھ کی صورت میں بھی تو ظاہر ہوگی۔ اب میں ایک اور پہلو سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک تو ہے نا آزمائش، ایک اور فلسفہ بھی ہے، وہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ جب تم پر کوئی آزمائش آتی ہے نا تو وہ محض الٹپ صرف آزمائش کے لیے نہیں آتی، اس کے پیچھے تمہاری کوئی غلطی بھی شامل ہوتی ہے۔ سورہ شورى میں آیا ہے یہ مضمون، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ آج اگر ہم بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بڑے دکھ سے گزرنا پڑا، تنظیمی قیادت نے ہمیں بڑے جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا کیا، انہوں نے اپ ٹو دا مارک جو ہے نا وہ کام نہ کر کے تو ہمارے دل بھی توڑے، تو بہرحال سوچنے کی ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اگر یہ دکھ سہنا پڑا تو ہم نے کیا غلط کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ دکھ سہنا پڑا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے اس انداز میں چیز کو نہیں دیکھا ہے، تو دیکھنے کی ضرورت اس اعتبار سے بھی اللہ زیادتی نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے ذرہ بھر زیادتی نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پہ کچھ ایسے ناموافق حالات وارد ہو گئے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کچھ غلط ہم سے بھی ہوا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کچھ کوتاہی ہم سے ضرور ہوئی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ افتاد توڑی ہے۔ اچھا، یہ جب افتاد آتی ہے تو یہ پھر دو نتیجے برآمد کرتی ہے۔ مصیبت، آزمائش، امتحان ہمیشہ دو نتیجوں پر منتج ہوتا ہے۔ اس امتحان کے نتیجے میں یا انسان اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے مزید ناراض ہو کے دور ہو جاتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ کسی پہ بیماری آ گئی یا چلے ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کے بعد وہ سوچے کہ اللہ نے میری ٹانگ کیوں توڑی، تو اسے احساس ہو میں نے کوئی غلطی کی تھی۔ اب اس کے بعد یا یہ ہوگا کہ وہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، آنسو بہائے گا، اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ وہ تو ٹانگ ٹوٹنا اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، نزدیکی کا ذریعہ بن جائے گا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری ٹانگ توڑنی تھی، مجھ سے بڑے بڑے جو ہے وہ چور، اچکے، لچے، لونے، ظالم، بدماش، وہ آزاد پھر رہے ہیں دونوں ٹانگوں پہ، بلکہ گاڑیوں پر پھر رہے ہیں، میری ٹانگ ہی توڑ دی اللہ نے. یہ کیا ظلم ہے؟ اب یہ اگر رویہ ہوگا تو اللہ سے قربت پیدا ہوگی یا دوری پیدا ہوگی؟ ایک ہی واقعے سے، ایک ہی آزمائش سے، ایک ہی امتحان سے قربت بھی ہو سکتی ہے اور دوری بھی ہو سکتی ہے. میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں. ہمارے ہاں زلزلہ جب ہوا تھا تو اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں پر خدا خوفی بھی طاری ہوئی، لیکن ایسے بھی ناہنجار تھے جنہوں نے روزے توڑ دیے اور کہا ہم اس کے روزے رکھیں، وہ ہمارے گھر گرائے. تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے. ابھی وہ ایک کوئی پتہ نہیں بھاگے ہوئے ہیں ادھر سے، کوئی صاحب ہے، مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، وہ کوئی گمراہ آدمی ہے جو تقریریں شکریریں بھی کرتا ہے. تو وہ اللہ سے بڑا ناراض ہے اس بات پر کہ حضرت حسین کو کیوں مروایا اس نے. اب ظاہر ہے اللہ نہ چاہتا تو کوئی مار سکتا تھا حضرت حسین کو، تو اب اگر اللہ نے کہ ہوتے ہوئے کسی نے مار دیا تو بڑی ناراضگی کی بات ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بات ویسے چلے ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ دھیریے ہوتے ہیں نا، ان میں سے 80% کے پیچھے کوئی ایسی سٹوری ہوتی ہے. کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کوئی یتیم تھا، کوئی کسی کو اپنی غریبی کا جو ہے وہ افسوس ہے، تو وہ اللہ سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ہے تو اس نے ہمارے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں کیا ہے ہی نہیں. تو وہ اصل میں وہ کہانی وہاں سے بنتے 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 وہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ آزمائشیں یا قرب کا باعث بنتی ہیں یا دوری کا باعث بنتی ہیں. اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، یہاں جو وہ قرب والا پہلو ہے نا، یہ اس کا ذکر آیا ہے. میں نے اس لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھا. میں صرف ترجمہ کروں گا، اس کی اب تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واقعہ آپ کو معلوم ہے سارا، صرف وہ تازہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمام رسولوں کا ذکر ہے یہاں پہ. تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے، ان کو بھی اللہ نے بھیجا تھا، یعنی چنے ہوئے تھے، ان کا بھی اجتباء ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ تھے، رسول بنا کے بھیجا تھا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں جا کر سوار ہو گئے. اس میں اب ظاہر ہے وہاں سے نکلنے کے لیے جہاں پہ اپوائنٹڈ تھے اس جگہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے. فَسَاهَمَ، اب وہ بیچ میں وہ سارا واقعہ بیان نہیں ہوا، وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کشتی ڈولنے لگی. اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کشتی ڈولے تو کورا ڈالتے تھے، کسی کی قربانی دیتے تھے جس کا نام نکلے. تو وہ کورا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام، پھر ڈالا پھر ان کا نام، پھر ڈالا پھر ان کا نام. تو انہوں نے خود ہی چھلانگ لگا دی. انہوں نے کہا چلو میرا ہی نام آنا ہے، مجھے ہی پھینکنا ہے. انہوں نے خود چھلانگ لگا دی. فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَزِينَ، تو ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو اس کو اچک لیا ایک مچھلی نے، بڑی مچھلی تھی، اس نے انہیں نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ تھا ملامت زدہ. وہ ملامت کا لفظ یہاں پہ الزام کھایا ہوا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب دیکھیے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں جا کے غصہ نہیں ہوئے کہ وہ جو بدبخت جو میری بات ہی نہیں مانتے تھے ان کو تو عذاب ہی تو نے ٹال دیا، اور میں جو تیرا بندہ تیری غیرت میں وہاں سے نکل آیا، تو نے مجھے کشتی میں اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو چھوڑ کر جو ظالم تھے ان کا تذکرہ دل سے نکال کر اپنی جو کمی تھی یا جو اپنی طرف سے جو لغزش ہو گئی تھی اس پر اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یہاں پہنچنے میں میری زیادتی کا معاملہ ہے اللہ، انی کنت من الظالمین. اگر وہ یہ نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو وہ رہتا اس کے پیٹ میں، اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اِلَى یوم یبعثون، دوبارہ کھڑے کیے جانے کے دن تک کے لیے. یہ ایک بیان ہے بات سمجھانے کے لیے کہ وہ ہمیشہ وہاں پہ رہتے. ویسے تو جب قیامت آئے گی تو مچھلی بھی ختم ہو جائے گی تو اس سے وہ کدھر رہتے، لیکن یہ ایک انداز ہے بات سمجھانے کا کہ وہ اتنا پھر انہیں ادھر ہی رہنا ہوتا، وہاں سے انہیں کبھی خلاصی نہ ملتی، وہاں سے انہیں نجات نہ ملتی. اِلَى یوم یبعثون فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیمٌ، تو پھر ہم نے اسے پھینک دیا. اب اگلا تو مچھلی نے تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں، مچھلی کو حکم ہم نے دیا، اس نے جا کے اسے ڈال دیا ایک میدان میں، کھلے میدان میں. وَهُوَ سَقِیم، اور وہ سکم، آپ جانتے نا کوئی یعنی زخمی حالت ہوگی، ظاہر ہے پیٹ میں رہے
مچھلی کا جو بھی سارا نظام انہضام ہے اس نے اپنا عمل دکھایا ہوگا، ان کے اوپر سے جلد وغیرہ گل گئی تو وہ زخمی تھے، وہاں پہ بیمار تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو ہم نے اس کے اوپر اگا دیا ایک درخت جو یقطین کا درخت، کوئی بیل تھی جس کے بڑے بڑے پتے تھے، جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اینٹی سیپٹک بھی تھے تاکہ ان کو کوئی ایسے جو ہے وہ انفیکشن نہ ہو جائے، مکھیاں بھی قریب نہیں آتی تھی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے اسے بھیج دیا، یعنی جب وہ بھلے چنگے ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو ہم نے وہ جو 1,00,000 لوگ تھے یا اس سے کوئی زیادہ تھے ان کی طرف ان کو واپس بھیج دیا. وہ بھی توبہ کر چکے تھے، وہ بھی نیک ہو چکے تھے، تو اب دوبارہ ان کا جو ہے نا ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک کی صورت بن گئی. اور فآمنوا، وہ سب ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں موقع دے دیا ایک اور وقت تک کے لیے. یہ ایک مضمون جو یہاں پہ آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے کیا اس ذمہ داری کا حق ادا کیا جو ذمہ داری ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے جن کے لیے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ گئے تھے. اگر وہاں ہماری ترجیحات ہمارے کاروبار تھے، اگر وہاں ہماری ترجیحات بھی ہماری نوکریاں تھیں، اگر وہاں ہماری ترجیحات بھی ہماری دنیا تھی، پھر کسی اور سے کیا گلہ کریں؟ پھر ظاہر ہے جیسے ہم تھے ویسے ہمارے بڑے تھے. اور ہمیں اگر چھٹی چاہیے ہوتی تھی اپنے دفتروں سے، اپنے روزگاروں کے لیے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو پھر ہم ان کو بھی حق دیں کہ وہ بھی چاہیں گے کہ انہیں بھی فیسیلیٹیشن ملے، وہ بھی کسی خطرے میں نہ پڑیں. ہم خطرہ مول لینا گوارا نہیں کرتے تھے تو وہ اگر نہیں لیتے تھے تو ہم جیسے ہی تھے نا. تو آج اگر ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو پہلے اپنی اس تقصیر، اس کمی، اس کوتاہی کا معلوم ہونا چاہیے، اور اس پر ایک طرح کا استغفار بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بھی ہمارا، آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یعنی میری زندگی میں بھی یہ ایک بڑے حادثے والی بات ہے. اور یہ جو 1.5 سال یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی خوشی کے سال تو نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب جب آپ نے لڑائی لڑنی ہو، جب آپ نے بحث و تمیز کرنی ہو، جب آپ نے دوسرے کی بھی برائیاں بیان کرنی ہوں، آپ کی بھی جو پگڑی اچھل رہی ہو، تو یہ ساری سچویشن کوئی خوشی کی سچویشن تو نہیں ہوتی. یہ کوئی تسکین کے باعث تو بات نہیں. ویسے بھی کہیں بھی بات کریں، اس بات کا اگر رد عمل آ رہا ہو تو یہ سچویشن آدمی کو عام طور پہ پسندیدہ تو اس کی نہیں ہوتی. تو یہ جو اس ساری مشقت سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، تو اس کو اپنی ان کمیوں کو تائیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہیے جو کہیں ہماری وہاں پہ رہتے ہوئے ہوئی ہیں. تو آئندہ کے لیے پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ شجرہ ایک نیا، یعنی جو جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال کے تو ان کے اوپر وہ ایک بیل کا سایہ کر دیا تھا، اتنی جلدی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جماعت بنانے کا موقع دے دیا، ذرا یہ سوچئے کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1932 سے کام شروع کیا تو کہیں جا کے 41 میں جماعت بنی ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب 1957 میں علیحدہ ہوئے ہیں جماعت اسلامی سے، اور جا کے 1975 میں جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اور شروع 75 لوگوں سے 72 لوگ ہیں، کوئی ایسا اتنے لوگوں سے جو ہے شروعات ہوئی ہے. اور پھر ان شخصیات کا مقام، قد کاٹ، صلاحیت، ان کی جو بھی قوت بیان اور جو بھی دینی علم اور وجاہت، وہ ساری ذہن میں رکھیں. اس کے مقابلے میں کیا پدی کا شوربہ والا معاملہ ہے ہمارا. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہمیں ابھی وقت ہی کون سا ہوا ہے، یعنی ایک وہ ابھی تو زخم ہی نہیں بھرے ہیں جو گزرے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شجر سایہ دار کی اگر صورت بنا دی ہے کہ 2-4 نہیں بلکہ یہ کہ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہم نوا اور ہم مجلس اور ہم نشیں اور جو ہے نا ہم مقصد لوگ جمع کر دیے ہیں، تو یہ تو خاص اس کی عنایت ہے. یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ویران بنجر جو ہے نا وہ جگہ پہ جیسے کوئی آپ کو شجر سایہ دار مل جائے، کیسی ایسا معاملہ ہے. تو اس پر اللہ کا پھر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات اب یہاں پہ اور جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہیں اور عجیب ہوتے ہیں. سن 6 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر رہے ہیں تو کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد اسی مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے؟ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ناممکنات سے میں نظر آئے گا. یہ اس سے یعنی کو 6 مہینے پہلے جو ہے وہ جو ہوا ہے غزوہ احزاب،
اس میں کس طرح بمشکل یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزاتی طور پر بچایا ہے مدینے والوں کو، یہ صورتحال تھی. اور 3 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، غزوہ احزاب کے 3 سال بعد. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح نافذ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. ہم تو اپنا حساب جوڑ رہے ہوتے ہیں نا. اس میں لگتا ہے ہمیں اس وقت صورتحال بہت مایوس کن ہے. کل کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے. کیا تغیر و تبدل ہونا ہے، معاشرہ بدلنا ہے، جغرافیہ بدلنا ہے، کیا ہم نہیں جانتے. کہاں سے اللہ کی مدد آنی ہے ہم نہیں جانتے. ہم نے تو اور کچھ نہیں ہونا، ہم سب نے مرنا ہے یہ بھی نہیں جانتے. سب نے قربان ہونا ہے اصحاب الاخدود کی طرح یہ بھی نہیں جانتے. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہوں، اور یہ کہ خلوص اور اخلاص سے کھڑے ہوں، اور یہ کہ ہم اپنے بالکل دلوں کو ٹٹول کر سمجھ کر جان کر کہ یہ کام ہمارا ترجیح اول ہے. یہ کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امت برپا کی تھی. یہ کام ہے جس کو بھول جانے کی وجہ سے امت آج مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور اسی کام میں کمی یا تقصیر کرنے کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے گزرنا پڑا ہے جس سے پچھلے 1.5-2 سال میں ہم گزرے ہیں. اور آئندہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے اپنی جو ہے اس کو اور قرب کا ذریعہ بنائیں. جیسے کہا نا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی، یہاں تو وہ نہیں الفاظ لیکن یہ کہ دوسری جگہ پہ ہے نا فاجتباہ ربہ، تو اس کے رب نے اسے پھر پسند کر لیا. تو یہ در حقیقت پھر اللہ کی مدد بھی اسی طرح شامل حال ہوتی ہے. تو اب جو گزر گیا جو ہو گیا اس کو اس انداز میں دیکھیں. آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم، ایک نیا ارادہ، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نیا انداز، اس میں آگے بڑھنے کا سوچے. اب یہ البتہ یہ کہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ کچھ کمی تھی جو ہم محسوس کریں اپنے سوچ کے مطابق، سمجھ کے مطابق، تو ایک چیز ہم نے محسوس کی، ہم نے کوشش کیا کہ اس کو دہرائے نہ. اور وہ چیز یہ تھی کہ یہ جو بہرحال جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، کوئی مانے نہ مانے انہوں نے ہی بنائی. تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے بنائی، انہوں نے ہی بنائی، کوئی مانے نہ مانے. تو رفتہ رفتہ جو بناتا ہے وہ شے بھی اسی کی ہو جاتی ہے. ایک طرح کی وہ ملکیت کا سا معاملہ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں وہ ابھی تک وہ باغ فدق کا جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ اجتماعی میراث تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی جو حضرت خدیجہ کو ملنی چاہیے تھی. تو بس اسی طرح کی جماعتیں بھی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انہی کی وراثت ہے نا، جنہوں نے بنائی ہے ان کی وراثت ہے، وہ جس کو چاہیں بچی کو دیں کہ بچے کو دیں کہ داماد کو دیں یا کس کو دیں، ان کی وراثت تھی، جس کو مرضی دیں. کچھ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے نہیں یہ تو اجتماعی ہے، اس میں تو اوروں کی بھی محنت شامل ہے. تو یہ بہرحال اس کے بنیاد تو اسی سے پڑتی ہے. جب ایک شخص آگے نکلتا ہے اور اس طرح بات کرتا ہے تو بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہم نے پہلی کوشش تو یہ کی یار کہ یہ نہ ہو. وہ جو ابھی فاروق کہہ رہا تھا نا کہ وہ ایک وقت میں ہم نے باقاعدہ یہ سلوگن بنایا اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، اپنی علاج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہپناٹائز کرنے کے لیے. یہ ہم نے گھول کے پیا ہے یورز پارٹی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری پارٹی ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے. اور پھر اس کے لیے ہم نے یہ سارا کھکھیڑ مول لیا ہے. ہمارے یعنی یہ بعض جگہوں پہ خود ہم پر بھی اور بہت سے وہ اہل علم ساتھی کہ جو سمجھتے ہیں کہ فیصلے بڑی جلدی ہو سکتے ہیں. جب آپ یورز پارٹی بناتے ہیں تو پھر ان سے بھی رائے آراء لوگوں سے بھی لینی ہے، تو فیصلوں کا عمل جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوتی ہے، ڈیلیڈ پروسیس ہو جاتا ہے. اب جس طرح ہم بڑے آسانی سے فیصلے کر لیتے کہ نقیب صاحب کے حوالے فیصلہ کیا تو لوہار جانے انگار جانے جو مرضی فیصلہ کرے، سب کو ڈبوئے یا سب کو تارے، یہ اس کی مرضی ہے. باقی تو ہم سارے کمفرٹ زون میں ہوتے تھے کہ جو فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، جو امیر صاحب نے کہا وہی کریں گے، اور پھر ہماری بلا سے جیسے جو نتیجہ بھی نکلے. لیکن اب جب ہم نے کہا کہ نہیں سب نے مل کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر اس میں بہرحال وہ جب ڈیلے ہوتا تھا تو ہم سب کی مطلب شکنیں پڑنا شروع ہو جاتی تھی کہ بھئی اب. اور بہرحال ہم نے ان 5-6 اجلاسوں میں یہ سیکھا ہے، کچھ یہ والا صبر بھی سیکھا ہے. وہ والا صبر پہلے سیکھتے تھے تو اب یہ والا صبر بھی سیکھا ہے کہ جی ٹھیک ہے، فیصلوں میں اگر تاخیر بھی ہوتی ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ایک کام تو ہم نے یہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ یہ میری پارٹی تیری پارٹی والا چکر ختم ہو، اور اس کو ہم ایک اجتماعیت واقعی معنی میں ایک سب نے مل کے بنایا ہے، ایک وہ رنگ دینے کی کوشش کریں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ بھی طے ہوا ہے یہ ایک اجتماعی سوچ کے نتیجے میں طے ہوا ہے. یہ کوئی میری سوچ کے مقابلے کے نتیجے میں یا کسی اور کی سوچ کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے. اسی میں میں تھوڑا سا اگر آپ کو نامی کا پس منظر بتا دوں تو
اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ نام کا ہم نے ویسے تو پہلے ہی اجلاس سے ایک وہ فیصلہ یعنی آغاز کر دیا تھا اس کے حوالے سے. تو پہلے ہمارے اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے کم از کم تنظیم اسلامی نام نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اصل جو ہے نا تو ہمیں فکر پر ہمیں وہی نام لے کے چلنا چاہیے. وہ اگر فکر سے ہٹیں تو وہ اپنا نام کوئی اور رکھیں. تو بہرحال ہم نے بیٹھ کے لوگوں نے اکثریت سے یہی فیصلہ کر لیا کہ ہم تنظیم اسلامی نام نہیں رکھیں گے. وہ انہی کو مبارک، وہ لے کے چلتے رہیں. ہم اپنی دنیا آپ پیدا کریں گے اگر زندوں میں ہوئے تو وہ ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ملتان میں تو نام کے حوالے سے ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ گجر خان میں پھر ہم نے شروع کر دی. مختلف ہم نے وہ بنائے اس کے کہ بھئی وہ نام قدیم ہونا چاہیے، جدید ہونا چاہیے، امتزاج ہونا چاہیے، کیا ہونا، یہ اس طرح کی چیز ڈسکشن کرتے پھر ہم پہنچے ہیں جس نام تک. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یعنی میرے تو سوچ اور تھی. میں نام آسان رکھنا چاہتا تھا، جیسے ہمارا یہ یوئرز پارٹی ایک وہ بات آپ سے کی ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں تھا کہ ہم ایک نام رکھ لیتے ہیں پہچان، کہ اس کے اندر یعنی پہچان میں اپنی خودی پہچان بھی آ جائے گی. اس سے آگے بڑھ کر تو جو اجتماعی یہ جو ہے نا امت کا ایک تصور، اس کی بھی تو ایک آئیڈینٹی ہے نا امت کی بھی، وہ پہچان، پھر ملک کی پہچان، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی پہچان، اللہ کی پہچان. تو یہ سارے ہمارے فرائض دینی کو وہ کور کر لے گا، اور ہے بھی سادہ. تو ساتھیوں نے کہا یہ زیادہ ہی سادہ ہے کہ مطلب کسی پکوڑے والے کی دکان کا نام بھی پہچان ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ اس طرح بات آگے چلی. پھر یہ جو نام ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت عرصے سے مطلب ایک وہ اس اعتبار سے تھا، اور اس کا ایک تعلق تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی ہے. اس نام کا یہ نام رکھا تو کبھی ایک جماعت بنانے کی کوشش کی تھی علامہ اقبال نے، انہوں نے اس کا نام رکھا شبان المسلمین. اس کے پورا جو ہے نا وہ ایک کارروائی ہے جو اس دور میں عمل میں آئی تھی، کئی اجلاس بھی ہوئے. اس کے بعد یہ چلا نہیں، رہ گیا، اور یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، گویا ناکامی سے دوچار ہو گیا. تو یہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے جو آیا ہے نا، ویسے تو کسی نے چھوٹی موٹی کتابوں میں کہیں، یا وہ کتابیں جو گمنام ہیں اتنی معروف نہیں ہیں، بعض لوگوں نے اس کی ساری وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کو سرفس پہ لے کے آنے کا کریڈٹ تنظیم اسلامی کو ہے. اور نہ صرف تنظیم اسلامی کو ہے بلکہ تنظیم اسلامی کے موجودہ امیر صاحب کو ہے. یعنی یہ عاقف صاحب کی تحقیق ہے، یہ ساری جو انہوں نے کر کے اپنے، جب وہ میثاق کے مدیر ہوتے تھے اس زمانے میں انہوں نے یہ تحقیق کر کے شائع کی تھی. تو ہمارا گویا تعلق منقطع نہیں ہوا، اگرچہ کہ ہمیں رنج ان سے بہت ہے، شکایتیں بہت ہیں، ان پہ افسوس بہت ہے، لیکن یہ کہ ہم نے ایک ان کی ہوئی تحقیق آن کی ہے. اس سے یہ بھی کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کا تعصب الحمدللہ نہیں ہے. جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان میں سے ایک یہ نام بھی ہے، رکھا ہوا اقبال کا ہے. ہم تک پہنچانے میں جو ہے وہ عاقب صاحب کا بھی حصہ ہے، تو ان کا بھی ایک شکر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ اس کے بعد ہم تنقید کرنا چھوڑ دیں گے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو لیکن جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کی. اور ہمارا ان سے مطلب یہ اب نام یہ رکھنے کے بعد کوئی چاہے بھی تو ہمارا تاریخی تسلسل ان سے ٹوٹ نہیں سکتا کہ یہ ان کی تحقیق والا نام ہے جو ہم نے رکھا ہے. تو اچھا اب آ جائیں اس کے معنی مفہوم، ذرا وہ بہت اہم ہے. یہ جو شبان کا لفظ ہے یہ اصل میں جمع ہے، اور یہ جو جمع ہے یہ شاب کی جمع ہے. اور شاب کہتے ہیں اس نوجوان کو جو ابھی 18-25 سال، نوجوان تو کہتے ہیں اسی کو نا، تو جو 18-25 سال کے درمیان کی جو ایج ہے یہ وہ عمر ہے کہ جس کو شاب کہیں گے. اور شاب کی جمع شبان ہے، اور شبان المسلمین مسلمانوں کے نوجوان، یہ اس کے تو معنی بنے. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ویسے تو ہمارے عمران بخاری بھائی اس نام کے بہت سخت مخالف تھے. وہ بہت انہیں جو ہے نا گاڑا سا نام معلوم ہوتا تھا، اور قدیمی بھی معلوم ہوتا تھا، اور یہ کہ اس کی پروناؤنسیشن بھی کافی مشکل ہے. مجھ سے بھی کئی لوگ آ کے سیکھ کے گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے حق میں نہیں تھے. لیکن یہ کہ یہ بات انہوں نے ہی بتائی کہ اصل میں یہ وہ ایج ہوتی ہے 18 سے 25 سال کی
کہ جس میں انسان جو ہے نا اس کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں، میں کون ہوں، میرا اینڈ کیا ہے، یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے. تو یہ مجھے جب انہوں نے یہ تفصیل بیان کی تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ میری پہچان والے فلسفے کے ساتھ آ کے جڑ گیا تھا. اگرچہ کہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا فلسفہ، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آ کے وہ بات جڑ گئی تھی. اور اب اس کے اندر ایک پھر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اقبال کے وہ فلسفہ خودی کے ساتھ بھی جڑ جائے گا، اپنی خودی پہچان او غافل افغان. یعنی یہ اپنے آپ کو بھی اپنے رب کو بھی پہچاننے کا دور ہے، یہ 18 سے 25 سال کا دور. اب اس میں جو وسعت پیدا ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ جو شخص بھی، جو انسان بھی، جو مسلمان بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی خودی کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے لیے وہ محنت نوجوانوں کی طرح کرتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اقبال نے یہ نام جب تجویز کیا خود 60 سال کے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس جذبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو اس ایج میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ والا کام، یہ امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کا کام، امت کے اندر یہ ولولہ اور جذبہ اور جوش اور جرت پیدا کرنا، یہ تو ایک اس کے اندر وہ شبانیت درکار ہے. تو یہ بڑا ایک وسیع المفہوم نام ہمیں نظر آیا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی خاص طور پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اقبال نے مخاطب بھی زیادہ تر نوجوانوں کو کیا ہے. اچھا، یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو مفادات شفادات کا اتنا چکر نہیں ہوتا ہے کہ اس میں وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں اس نام کے اندر جمع ہو گئیں. اور پھر اس کا ہمیں جو فائدہ ہوا رکھنے کے بعد وہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ علامہ اقبال کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے اور اس کے جو پہلے سے معروف ہونے کی وجہ سے اس کو ایک بڑا جو ہے نا وہ باہر کے حلقوں میں بھی پذیرائی ملی ہے. اسے اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے ایک بہت اچھا نام رکھا ہے. مجھے کئی لوگوں کے میسیجز بھی آئے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے کچھ، یعنی نام اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو بڑا فیصلہ ہے ہمارا، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے تجربات کی روشنی میں یہ چیز محسوس کی ہے، صحیح کی ہے یا غلط کی ہے. وہ ہم نے یہ محسوس کی ہے کہ جماعتوں کے کلٹ بننے کے پیچھے اور کسی ایک دھڑے کے یا جسے کہا گیا ٹولہ، اس کے ایک قبضہ گروپ بننے کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے، اور وہ ایک مجبوری سی بن جاتی ہے کہ جب ان کے ایسٹس ہوتے ہیں، جب ان کا مرکزی بیت المال ہوتا ہے، اب اس کے نتیجے میں پھر وہ خود بخود ہی مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ گندگی ہوگی تو وہاں پہ یہ جو بھی کیڑے مکوڑے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ تو اس کا یعنی وائرس پھر وہاں پہ پیدا ہی ہو جائے گا. اور جہاں پہ میٹھا ہوگا تو وہاں پہ مکھیاں آنا شروع ہی ہو جائیں گی، اور جہاں پہ مال ہوگا وہاں لالچی لوگ آئیں گے. یہ تو آپ یعنی انیویٹیبل ہے کہ آپ پھر اس سے بچا سکیں اسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں ملا وہ یہ کہ مکے میں تو کوئی تھا ہی نہیں. آپ اگر پیسیو ریزسٹنس کے دور میں ہیں، آپ اگر ایک ایسے دور میں ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو ایکٹیو ریزسٹنس کرنی ہی نہیں، تو وہاں پہ ٹھیک ہے نظم تو ایک تھا، وہ تو رسول مان لیا تو وہ تو ایک نظم تو وجود میں آ گیا، لیکن بیت المال تو کوئی بھی نہیں تھا. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مرکز کی سطح پر کوئی بیت المال نہیں ہوگا. یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوگا. بیت المال جو بھی ہوں گے وہ لوکل سطح پہ ہوں گے، اور جو بھی مرکز کے اخراجات ہوں گے وہ پہلے شورا سے ان کی منظوری لینے کے بعد لوکل جو ہیں وہ اس کے لیے وہ وہاں سے وہ ہوں گے بھی بہت محدود سے. مرکز کوئی مضبوط مرکز ہوگا بھی نہیں. وہ تو صرف یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی وہ جو بھی ان کی میٹنگز ہوں گی اور جو وہاں پہ اجلاس وغیرہ ہوں گے اس کے خرچے ورچے ہوں گے. باقی ہم نے کوئی مرکزی ٹیم ہی نہیں بنانی. ہاں، ایک شعبہ تربیت مرکزی ہوگا جو شورا کے تحت ہوگا، تو اس کے لیے جو اخراجات ہوں گے وہ ایلوکیٹ کریں گے، وہ فیصلہ اس کا شورا کرے گی، اور وہ دیں گے نیچے سے لوگ جن کے پاس ہوں گے، وہ ان پر ایک ایوریج کے طور پر تقسیم کر دیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ مرکز کی سطح پر کوئی نہ ایسٹس بنیں گے، نہ جائیدادیں ہوں گی، نہ کوئی مرکز ہوں گے، نہ کوئی تعمیرات ہوں گی، نہ ہی فنڈز ہوں گے. اور عمراء ہوں گے وہی جو آپ کے زونز کی سطح پہ ہیں، وہی انہی کی ایک ٹیم ہوگی جو اوپر آ کے بیٹھے جو سارے معاملات کو دیکھے گی. وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں، وہ جماعت کا امیر نہیں ہوگا، وہ ان کا امیر ہوگا. اور باقی جو جیسے اسلام آباد ہے، یہاں آپ نے کوئی امیر بنانا ہے وہ
ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو وہ آپ کا امیر ہوگا، اور اسی طرح ملتان والے ہیں ان کا اپنا امیر ہوگا. تو یہ ایک ہم نے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اب ہم نے ایکٹیو ریزسٹنس میں جانا ہے. جب نظر آتا ہے کہ ہم اگلے فیز میں جا سکتے ہیں، تو پھر اب وہ جیسے ملاؤ بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا حضرت جو سموئیل نبی تھے ان سے کہ ہمارا کوئی سپہ سالار بنا دیجئے. تو یہ جو اس طرح کی مضبوط آرگنائزیشن بنتی ہے، یا جو بہت ہی ایک مضبوط لسن اینڈ اوبے والا نظام بنتا ہے، یہ تو اس وقت بنتا ہے جب آپ حالت جنگ میں جاتے ہیں، جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں جاتے ہیں. اس کی ضرورت تو تب جا کے پیش آتی ہے، وگرنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو بیعت سموتات لی ہے، یہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے لی ہے. تو اس کا تعلق ہے اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کے ساتھ، اور وہ بنیادیں مرصوص بنانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے. پہلے تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کام کی ضرورت ہے، تحریک کی ضرورت ہے، حرکت کی ضرورت ہے، بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے محنتیں، اس کے لیے جو ہے دن رات ایک کرنا. پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب نظم کی جکڑ بندیاں کم ہوں. وگرنہ اوپر نظم لا کے آپ تیز رفتار دوڑنے والے کو بھی نظم کا پابند کر کے سلو کر دیتے ہو، اور جو سلو ہے تو اس کو جتنے چابک مارو وہ چلتا ہی نہیں. ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے اخبار نکال کے کام کرنا چاہتا ہو، ایک آدمی جو ہے اسکول کھول کے کام کرنا چاہتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ مسجد بنا کے کام کرنا چاہتا ہو. بنائے مسجد، وہ بنائے جو ہے وہ کوئی اپنی کمپنی بنا لے. جو جس طرح کر کے کام کرنا چاہتا ہے اس کو آپ چھٹی دیں گے، آزادی دیں گے، اس کے اوپر سے نظم کی جکڑ بندیاں کم کریں گے تو کوئی کام کرے گا. اب سب کے لیے ایک ہی جناب وہ جیسے طوطوں کو سکھا دیا جاتا ہے شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے تو پھڑ پھڑا کے اڑ جائیں گے، تو وہ تو پھر الٹا جو ہے نا وہ نظم وہ مصیبت بن جاتی ہے، بلکہ نظم وہ ریشم بن جاتا ہے جو ریشم کے کیڑے کو مار دیتا ہے. تو یہاں انقلاب کا کیڑا مر جاتا ہے اس نظم کے ہاتھوں. تو اس لیے بہرحال ہم نے یہ میری حساب میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ ہم نے مرکز کی سطح پر جو شے اس مصیبت کی باعث بنتی ہے ہماری سمجھ کے مطابق ہم نے اسے وہاں سے ہٹا دیا. یہ بھی کہ مرکز کی سطح پہ ہم کوئی پیڈ کارکن نہیں رکھیں گے، یہ بھی ہم نے طے کر لیا. اور اس کے بعد جو ایک بیعت کے حوالے سے بھی بات آپ کے سامنے آ گئی. ہم بیعت کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی جس طرح کی بھی ایک انقلابی جماعت ہوتی ہے وہ بیعت کے بغیر انقلاب لانا اس کے لیے ناممکنات میں سے ہے. لیکن یہ بیعت اسے درکار ہے ایکٹیو فیز کے مرحلے پر، نہ کہ مکی دور میں. مکی دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مدنی دور کی شے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی کچھ ثابت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لیے تو تب لیے، پہلے نہیں لی. تب لی ہے جب وہ آپ مدینے سے نکل کر یزید کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے چل پڑے تھے. تب وہ پہلے بھیجا ہے مسلم بن عقیل کو، انہوں نے جا کے وہ لی ہے بیعت، انہیں اطلاع ملی ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ اب میرے ساتھ ہیں، تب وہ چلے. آپ جس نے بھی بیعت ہے، یہ بھی جو سید احمد شہید کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. پہلے جو ان کی بیعت تھی وہ بیعت ارشاد تھی، جس کو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے اب اس سے اگلی بیعت لیتے ہیں. یعنی یہ تمام سلسلوں سے بڑی جو بیعت ہے اور جو سلسلہ محمدی ہے اس کی بیعت ہم تم سے لیتے ہیں. تو وہ کب لیے؟ جب انہیں لے کے جہاد کے لیے نکلے. تو یہ والی بیعت سموتات علی السمع والعسر والیسر والمنشط والمکرہ والی، یہ اس وقت لی جاتی ہے کہ جب آپ پھر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. ادھر حالت یہ ہو کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ خلافت کا نام تبدیل کرو تو وہ آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ایکٹیو ریزسٹنس کے تو دور میں نہیں ہیں اور ہم تھپڑ کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور ادھر یہ ہو کہ تم بیعت کرو نا سموتات کی ادھر. تو یہ کیا تک ہے؟ یا تو آپ کچھ جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے سر پھڑوانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تو آپ حق رکھتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ میری اطاعت کرو، سموتات کرو. وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سنیں اور مانیں، اور آپ ہیں بڑے مطلب کمفرٹ زون میں کچھ، بلکہ وہ ساری جو خود بانی تنظیم کے الفاظ میں وہ انجوائے کر رہے ہیں عمارت. تو یہ در حقیقت ایک پھر آدمی کام کا نہیں رہتا، یہ معطل کر دیتی ہے اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی. تو اس لیے وقتی طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسی میں ایک فیصلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ چیزیں ہم نے سوچی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جیسے کہ ہر عمل کے اندر ہٹ اینڈ ٹرائل کا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے غلط فیصلہ کر لیا، اسے ٹھیک کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے.
تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ 2 سال کے بعد اس سارے کو ریویو بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اگر جو بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں، جو نظام العمل بنائیں گے یا جو بھی، اگرچہ کہ وہ بہت مطلب اس طرح کا نظام العمل بہت جکڑ بندیوں والا نہیں ہوگا، چند وہ ہوں گے اس کے ضابطے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی کمی کرنے کی ضرورت ہو یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو تاکہ 2 سال کے بعد اسے ریویو کر کے نظر ثانی کر کے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ تو یہ کچھ ہماری اس عرصے کی ایک پیش رفت ہے جو ہم نے یہ وقت گزارا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرصہ ہمارا بغیر جماعت کے نہیں گزرا، کیونکہ جب آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور اس کام کا آغاز کر دیں تو گویا آپ اس کام میں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تصریحات سے بھی ثابت ہے۔ ایک شخص نکل پڑا ہے ہجرت کے لیے، رستے میں موت آ گئی ہے، وہ مقام مطلوب تک نہیں پہنچا، منزل تک نہیں پہنچا، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ یہی بات اس حدیث میں بھی آئی ہے کہ جو مر گیا اس حال میں کہ وہ طالب علم تھا، لیکن علم حاصل کرنے کی نیت یہ تھی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی کہاں اسلام زندہ کرتا، ابھی تو علم حاصل کر رہا تھا، لیکن ابھی موت آ گئی، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جو ہے 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو عرصہ ہم نے گزارا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ جماعت کے بغیر گزارا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم جماعت کے حکم میں ہی تھا یہ، کیونکہ ہم جماعت کے لیے کوشاں تھے، محنت کر رہے، جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اب ایک مشورے میں ہماری بات چل رہی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ وہ مشورے میں بات یہ چل رہی ہے کہ ہم جو ہمارا اگلا مشاورتی اجلاس ہے وہ پنڈی میں ہی ہونا ہے، یہ 22-23 کو، تو اس کے بعد مارچ میں ہم اپنا ایک تاسیسی اجتماع کر لیں، اور یعنی پہلا اجلاس وہاں پہ بلا لیں، اور اس میں پھر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم شورا کا بھی انتخاب کر لیں، ایگزیکٹو کونسل جو ہماری وہ جو امراء کی جو وہ یعنی ہوگی ایک کونسل، اس کا بھی انتخاب ہو جائے، تو گویا ہمارا اجتماعیت کا سفر کا آغاز مارچ سے ہو جائے۔ آگے چونکہ اپریل سے 24 اپریل سے یا 25 سے رمضان شروع ہو جائے گا، تاکہ ہم ایک نئے جوش سے، ولولے سے اس کام کا آغاز کر سکیں۔ بیچ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھیں دنیا کے حالات اس وقت ہمیں سازگار نہیں نظر آتے، لیکن ہم نہیں جانتے کل کیا ہونا ہے، ہم نہیں جانتے کل اللہ کی مدد کہاں سے آنی ہے، کل کتنی بڑی کسی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی آ جانی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک دم جو ہے وہ ایک جوہری قسم کی تبدیلی معاشرے کے اندر آ جائے۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کل کس جماعت کے اندر کیا بنیادی تبدیلی آ جائے اور وہ کیا سے کیا ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کام بنانے پہ آتا ہے تو وہ پل میں بن جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، ادھر تو ٹائم لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ باقی ساری کہانی امتحان کی کہانی ہے، آزمائش کی کہانی ہے، اور جو بھی ایک ہمت اور ایمان کو آزمانے کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ کہ اسی میں ہمیں جو لگے ہوئے ہی ہمیں ہماری زندگی کی شام ہو، اور اسی کام میں ہم پورے ولولے جوش سے لگے رہیں، اور یہ کہ اس میں ہماری ہمتیں پست نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، دل نہ ہاریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت اپنے لیے بھی، خود ہم بھی بہت کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر وہ نہ مولانا مودودی والی عظیمت ہے، نہ ڈاکٹر اسرار احمد والی ہے، تو خود ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پر کوئی مایوسی نہ آئے، کوئی ہمت کم نہ ہو، کوئی اوس نہ پڑے ارادوں پر، اور یہ کہ ان دعاؤں کے لیے میں آپ سے یعنی درخواست گزار ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور میرے جو بھی ساتھی ہیں جو اس مشورے کے عمل میں شریک ہیں، ان سب کے لیے جو ہے آپ دعائیں کرتے رہیں۔ یہ کہ ہم نے یہ سوچا تو ضرور تھا، لیکن یہ کہ آج اس کا موقع نہیں ہوگا، آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے جس میں کہ یہاں پنڈی اسلام آباد کے لیے ہم کسی ذمہ دار کا، امیر کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے اجتماعی سطح پہ فیصلے کر لیے ہیں۔ تو بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔